अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 17 नवंबर की कॉल लेके। मैं पहले तो कल मुमकिन है कि मैं आपको मिड डे कॉल ना दे सकूं, वैसे कोशिश पूरी करूंगा, मगर अगर थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। में पहले हम बात करते हैं आज के सबक के बारे में। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी जो रियलिटीज़ के बारे में थी, जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि फैंटेसी से बाहर रहना चाहिए। क्रिस्टोफर ब्राउन साहब कहते हैं कि जो वैल्यू स्टॉक आर अबाउट एज एक्साइटिंग एज वॉचिंग ग्रास ग्रो। ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद जो वो कहते हैं वो बड़ी सोच और बड़ी विजनरी बात है कि बट हैव यू एवर नोटिस just how much your grass grows in a week? This is the most important point in your investment. It is very unfortunate that most of the people investing in Pakistan stock market, they think like if you are investing today, you will get it double tomorrow. ये बड़ा अजीब परसेप्शन है जिसकी वजह से सब में ज़्यादा इस मार्केट में लोगों की बर्बादी हुई है। कि लोग ये समझते हैं कि मैं जो हूँ 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो 2 लाख रुपए कल हो जाएंगे। हालांकि वो ऐसा कोई कारोबार ना जानते हैं, ना कभी उन्होंने किया है जिसमें फ़ौरन ही पैसे डबल हो जाते हो। तो ये जो एक सोच है उस पर ये क्रिस्टोफर ब्राउन साहब की बात पॉइंट कर रही है कि एक हफ्ते में कितनी ग्रास बढ़ती है वो एक रियलिटी है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। चलिए जनाब आगे चलते हैं, फ्री वर्कशॉप के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, सब में पहले तो आज हमारे पास कंफर्मेशन वेन्यू की डेट की मिल गई है हमें, तो अब हम उसको आपके सामने कह सकते हैं कि 27 नवंबर को हम ये करने जा रहे हैं और हफ्ते का दिन है और दोपहर 2 बजे का हमने टाइम रखा है ताकि अगर हफ्ते को किसी की जॉब भी होती है तो वो अपनी जॉब को पर जाकर भी उसमें से कुछ टाइम मैनेज कर सके। वेन्यू सिलेक्शन हमारी बहुत परफेक्ट होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में होगी। तो ऐसी होगी कि वो दोनों को मिला रही हो ताकि दोनों तरफ के रहने वाले बआसानी इसको अटेंड कर सकें। और जो अपडेट मुझे हमारे कोऑर्डिनेटर अहमद से मिल रही है वो बड़ी ओवरवेलमिंग है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो हम बेहतरीन आपको वो प्रोग्राम करके देंगे जिसमें आपके तमाम तर वो रिजर्वेशन सवालात मार्केट के हवाले से आपको उनके जवाबात देने की पूरी कोशिश करेंगे और क्या असिस्टेंस मज़ीद हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो ज़रूर इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग और उसके करीब व जवार के लोग। इसका बड़ा आसान तरीक़ा है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये पब्लिक प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका रियल एस्टेट से ताल्लुक़ हो या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, जो स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हों, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को जानना चाहते हों। तो हम बड़े स्पेसिफिक लोगों के साथ लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी के साथ बात करते हैं और ये प्रोग्राम फिर फॉलो करते हैं। मज़ीद प्रोग्राम्स आगे जाते हैं तो हम इस तरह आपसे इन कांटेक्ट रहने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस दे सकें। तो बहरहाल कांटेक्ट कर सकते हैं आप अहमद से, अपना नाम और सिटी बताएं और आप किस शहर के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फिल वक्त हम इस्लामाबाद और पेशावर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस्लामाबाद के करीब व जवार के जो लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद के, वो इस्लामाबाद वाले प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो पेशावर के प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। तो अहमद का नंबर है 0342-235-8073। इस नंबर पर आप उनको व्हाट्सअप करें अपनी डिटेल, वो आपको इंशाअल्लाह ताला उस लिस्ट का हिस्सा बनाएंगे जो फिर आपको फॉर्मल इनविटेशन भेज दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक
ٹرموائل کی بات کی جا رہی تھی اور جو میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں مسائل جو ہیں، ایک یہ بھی اس کا میجر وجہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں. تو جو ویکنڈ پہ کال تھی اس میں نے اور بھی کچھ سینیریو ڈسکس کیے تھے کہ برے سے برے حالات میں کیا ہو سکتا ہے اور موجودہ حالات کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں. تو میں نے کہا کہ مارکیٹ میں کوئی کریش سچویشن تو نہیں ہے، وریسم سچویشن ہو سکتی ہے، والیٹیلٹی ہو سکتی ہے، شارپ لو ہو سکتے ہیں، شارپ ہائی ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں مارکیٹ 60,000 جا رہی ہے یا میں یہ کہوں مارکیٹ 20,000 جا رہی ہے. یہ سب باتیں میں نہیں کر سکتا. جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ حالات اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بگڑتے رہے، اور جب کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے تو جس طرح کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ چوہے بھاگنے لگتے ہیں، تو ہم نے ان چوہوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جو حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئے. حکومت کے اپنے جو ممبران ہیں وہ مختلف جگہوں پہ رابطے کرتے نظر آئے. آج جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے بارے میں نے تھوڑا سا لکھنے کی بھی کوشش کی ہے کہ چاہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو یا کلوز ڈور میٹنگز ہوں، اس میں ایک عنصر جو ہمیں مل رہا ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے حکومت کے کچھ امید کی فضا پیدا ہو رہی ہے. مگر میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں، حالات سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت جو چیزیں کریٹ ہو چکی ہیں اور جو ہر آنے والے دن میں ایک نئی چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے. اگر میں 2 بڑی مثالیں دوں آپ کو تو کورٹ میں بلا لینا پی ایم صاحب کو ایک مثال، دوسری مثال ایک جج صاحب کا بیان دینا. تو یہ تمام چیزیں جو مطلب آنکھوں کے سامنے سب برا ہو رہا تھا تب بھی نہیں بولا جا رہا تھا، اور اب کوئی بول نہیں رہا، کوئی اپوزیشن نہیں کر رہا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہا، مگر چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں پوائنٹ کرتی ہیں ویکنس آف ون پیج پالیٹکس کی. جو ایک پیج پہ ہونے کی پالیٹکس یا بیانیہ بہت عروج پہ تھا، یہ اس پہ پوائنٹ کرتی ہے. اور میں اگر اپنا تجزیہ کروں تو مجھے یہ ایک ٹگ آف وار نظر آتی ہے انسٹیٹیوشنس کی. مطلب اس پورے معاملے میں نہ ہی کوئی بہتری کی امید عوام کے لیے نظر آتی ہے، نہ پالیسی کی شکل میں نظر آتی ہے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی بقایا 2 سال جو ہے اس میں حکومت بہتر پرفارم کر سکے گی. اور میں یہ بھی بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکومت چلی جائے گی یا جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ایک پاور ایکویلیبریم ہے جس کو گیج کر رہے ہیں وہ لوگ جو پردے کے پیچھے سے کٹ پتلیوں کو آپریٹ کرتے ہیں، اور ان کو جہاں پاور زیادہ نظر آئے گا تو اس میں وہ جو بھی بہتر سلوشن ہوگا ان کے نقطۂ نظر سے وہ سامنے لانے کی کوشش کریں گے. موجودہ کرائسس میں جو سب میں بڑی پرابلم آئی ہے وہ یہ کہ کرائسس آئی، سلوشن نہیں مل رہا. اور سلوشن اس لیے نہیں مل رہا کہ اس ہائیبریڈ نظام کو بہت طاقت کے ساتھ سپورٹ کیا گیا تھا. تو حالات اپنی جگہ پہ ہیں اور مارکیٹ بہت سے معاملات کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے، بہت سے معاملات کو. تو پریشانی کوئی نہیں ہے. اور میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی سب باتیں ہو چکی ہیں، منظر عام پہ نہیں آئی ہیں. سلولی اینڈ گریجولی تھرو کیا جا رہا ہے ان آپشنس کو. جو آپ نے دیکھا کچھ چیزیں بڑھ گئیں اور ماسس کے اینگر کو اور ان کی جو ریاکشنز ہیں اس کو کام ڈاؤن کرنے کی یہ اسٹریٹجی ہے. تو کوئی بڑی بات مجھے نظر نہیں آتی. ہاں نیچے جا سکتی ہے، جانے دیں.
تو صرف میں نے اس کا سولوشن یہ دیا کہ لکوڈ پوزیشن میں رہیں, لمبی انویسٹمنٹ نہ کریں 3 مہینے کی 2 مہینے کی, چھوٹی انویسٹمنٹس کریں کہ مال خریدا مال بیچ دیا, پھر مال خریدا پھر مال بیچ دیا. مارکیٹ آج تیز ہے, تیزی میں کام کریں گے, مارکیٹ ایگزاسٹ ہو رہی ہے, مال بیچیں گے, نیچے ٹارگیٹ کریں گے, ایکیومولیٹ کریں گے. تو تھوڑا سا امینڈمنٹ ان اسٹریٹجی آپ کو فائدہ پہنچائے گی. اچھا جناب, بات چونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے تو ذرا ہم آج کے سیشن پہ بہت مختصر بات کر لیتے ہیں. آج کے سیشن کی خاص بات یہ تھی کہ 2 باتیں, ہائپر بگننگ اور شارٹ آن اسٹرنگ, 2 باتیں میں بتا چکا تھا کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ہائپر بگننگ مل گئی, مگر جتنی ملی وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ 46,198 تک 200 تک مارکیٹ جائے گی, اور اگر کوئی زبردست اچھال آ گیا تو شارپ ہائی بن جائے گا 500 کے ایریے کے پاس, مگر مارکیٹ نیچے 46,200 کے پاس واپس آ جائے گی. مگر ہائپر بگننگ تو ہوئی, مگر جو وہ بگننگ تھی وہ بالکل ہی سٹارٹ میں ہو گئی, اور صبح کا آغاز ہی 46,200 پہ ہو گیا آلموسٹ. اس کے بعد پھر کنسسٹنسی آف بلز ابو دیٹ وہ میرے لیے سرپرائزنگ تھی. پھر 800 پوائنٹ کا اضافہ یہ بھی میرے لیے حیران کن تھا, اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے اسی کے اراؤنڈ بند ہو گئی. تو میرے حساب سے تھوڑے سے یہ جو مارکیٹ کی اوپر کی جو کلوزنگ ہوئی اس سے والیوم بھی بڑھ گئے. جو والیوم مڈ ڈے کال جب میں نے دی تو کم تھے, وہی والیوم اینڈ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آئے. 12:30 بجے تک یا 12:15 بجے تک 3 کروڑ کا والیوم تھا 100 انڈیکس میں, اور جب ہم نے اینڈ میں دیکھا کلوزنگ پہ تو 9 کروڑ 64 لاکھ کا والیوم تھا 100 انڈیکس کا. تو یہ ایک خوش آئند بات تھی. اچھا, اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جناب, میں نے بتا دیا کہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوا. ان تمام باتوں کے باوجود میں کوئی ضد نہیں کر سکتا مارکیٹ سے کہ جناب میں نے کہا تھا مارکیٹ یہاں ایگزاسٹ ہوگی تو بس ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. آئی ایم اے اسٹرانگ فالوور آف دا ٹرینڈ, اسٹرانگ فالوور. تو میں جو ہوں صرف ٹرینڈ کو فالو کروں گا, ٹرینڈ کا بلیور ہوں. تو اگر مارکیٹ اوپر کلوز ہو گئی ہے تو اب میں اس کے آپٹمزم کے جو ٹریگرز ہیں ان کو فالو کروں گا. تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اچھا, باوجود تمام جو مشکلات مارکیٹ میں نے ڈسکس کی ہیں آج اور آج سے پہلے, اس کے باوجود میرا موقف کم و بیش یہ وہی والا ہے جو پہلے کہا میں نے پچھلی کال میں کہ 46,526 کے اوپر آئی ول اسٹارٹ بلیونگ بلز. یہی بات میں آج کہہ رہا ہوں. اس کے اراؤنڈ چونکہ مارکیٹ کلوز ہو گئی ہے تو آئی ول چینج مائی اسٹینس فار, مطلب چینج تو نہیں, مطلب آئی ول فالو دا بلز ابو 46,526. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں آج ایک دن میری کوئی ٹریڈ نہیں ہوئی ہے تو میں پریشان نہیں ہوں. کچھ چیزوں میں تو ہماری ٹریڈ ہوئی آج, کیونکہ جس طرح میپل لیف تھی, WGL تھا, اور بھی اس طرح کے کچھ اسٹاک تھے. ہاں, کچھ اسٹاک ایسے تھے جو ہمارے لیے سرپرائزنگ تھے, مگر ہمارے ایکیومولیٹڈ اسٹاکس نے بھی پرفارم کیا. تو لہٰذا اب جو ہے میں 46,526 کے اوپر بلش ہوں. ٹارگٹ میرا 46,724 699, زیادہ سے زیادہ 46,888 to 995, یہ میرا اٹموسٹ ٹارگٹ. اور میں اس بات کو بھی اگنور نہیں کروں گا کہ مارکیٹ کل نیگیٹو اوپننگ دے دے نیچے کی جانب. حالانکہ آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی, مگر میں اس بات کی بھی پاسبلٹی کو رکھوں گا. اس کو مینج کرنے کے لیے میں اپنا اسٹاپ لاس 46,198 کے نیچے لگاؤں گا, اور جب وہ 526 کے اوپر کھلے گی یا ٹریڈ کرے گی, کمفرٹیبل ہوگی, تو پھر میں اپنے اسٹاپ لاس کو 46,526 کے نیچے لے کر آؤں گا. دیٹس ہاؤ آئی ایم گونا چیز دا مارکیٹ ٹمورو. میں اپنی ہر روز کی اسٹریٹجی کرنٹ سچویشن اور حالات اور ٹریگر کو دیکھ کے بناتا ہوں, اور یہی میں مشورہ بھی دیتا ہوں.
تو امید کرتا ہوں آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.